बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तारीख़ इस्लाम सीरीज़ की नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। ज़िक्र चल रहा है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने का। इससे पहले की वीडियो में हमने हज़रत इब्राहीम की विलादत, उनके वालिद वालिदा का क़िस्सा, बुत शिकनी, नमरूद की शाही और गिरफ़्तारी के हवाले से बात की थी। आज इससे आगे के वाक़यात बयान करेंगे, जिसमें हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आग में फेंका जाना, मंजनीक़ क्या थी उसकी तहक़ीक़ और नमरूद का क्या अंजाम हुआ, इस बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को पूरा देखिएगा, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली दफ़ा आए हैं चैनल पे तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ पहुँचती रहें। तो दोस्तों, नमरूद ने बमकाम कौसा, जो कि कूफा में है, एक बड़ी सी 4 दीवारी तैयार कराई, जिसकी लंबाई 4 फरसख और चौड़ाई 4 फरसख थी और इसकी बुलंदी 100 गज़ थी। और एक रिवायत के मुताबिक इसकी लंबाई 60 गज़ और चौड़ाई 40 गज़ और बुलंदी 20 गज़ थी। जब ये 4 दीवारी मुकम्मल हो गई तो उसने हुक्म दिया कि इसे लकड़ियों से भर दिया जाए। चुनांचे उसे लकड़ियों से पुर कर दिया गया और एक रिवायत में है कि ये 4 दीवारी 1 माह में पुर की गई और इसमें फरावा का रोगन डाला गया और गंधक भी डाली गई। इसके बाद इसमें आग रोशन कर दी गई। जब इसके शोले भड़के तो उन्होंने मीलों तक ये आलम पैदा कर दिया कि कोई करीब ना जा सकता था, कोई परिंदा इस आग के ऊपर से गुजर ना सकता था। और तारीख़ तिबरी में है कि आग को भड़काने में तकरीबन 2 साल लगे थे। और इसी में यह भी है कि 4 दीवारी के बाहर भी लकड़ियां जमा की गई थीं। एक बड़ी आग रोशन कर दी गई, लेकिन अब कोई तरीक़ा ऐसा ना था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस आग में फेंका जा सके, क्योंकि उस आग के करीब तो कोई जा नहीं सकता था। नमरूद ने लोगों से मशवरा किया तो शैतान ने उनके दिल में वसवसा डाला कि मंजनीक़ बनाई जाए और उसके बनाने की तरकीब भी बताई। जब मंजनीक़ तैयार हो गई तो उसने इसमें पहले एक बड़ा पत्थर रखकर फेंका। जब तजुर्बा कामयाब हो चुका तो फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ पांव बांधे गए, गले में तौक़ आहन डाला गया और फिर उनको मंजनीक़ में बिठाकर आग की तरफ फेंक दिया गया। एक रिवायत में है कि जब हाथ पांव बांधे गए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बारगाह खुदाबंदी में कहा, ला इलाहा इल्ला इंता सुब्हानका रब्बुल आलमीन लकल हम्द वल लकल मुल्क। एक रिवायत में है कि इसी दौरान में आसमान के मौज़िज़ फरिश्ते बारगाह खुदाबंदी में हाजिर होकर अर्ज़ करने लगे कि मालिक, रोए ज़मीन पर एक इब्राहीम ही हैं जो तेरी वहदानियत की तबलीग करते हैं। अब इन्हें भी नज़र आतिश किया जा रहा है। हमारे मालिक, तू इनको बचाने के लिए हमको हुक्म दे। हुक्म हुआ कि जाओ, अगर इब्राहीम तुम्हारी मदद कबूल कर लें तो बेशक तुम इनकी मदद करो। वो फरिश्ते ज़मीन पर नाजिल हुए और हज़रत इब्राहीम की खिदमत में मदद करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। हज़रत इब्राहीम ने इमदाद कबूल करने से इनकार कर दिया। फिर वो फरिश्ते आए जो हवा और पानी पर मुतय्यन हैं। हवा के फरिश्ते ने कहा कि आप कहें तो हम आंधी के ज़रिए से इस आग को मुंतशिर कर दें। आपने फरमाया, मैं मौक़े इम्तिहान में हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है। फिर पानी के फरिश्ते ने आगे बढ़कर कहा कि अगर आप कहें तो मैं पानी बरसाकर आग को बुझा दूँ। इरशाद हुआ, ज़रूरत नहीं है। अलगरज़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मंजनीक़ के ज़रिए से आग में फेंक दिया गया। अभी वो हवा में ही थे कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बढ़कर इस्तक़बाल किया और उनसे मुलाकात करके कहा कि ए इब्राहीम, तुम्हें कोई हाजत है? उन्होंने फरमाया, बेशक है, लेकिन तुमसे नहीं। फिर जिब्राईल ने कहा, अच्छा, मालिक ही की तरफ रुजू करो। आपने फरमाया, सवाल की ज़रूरत नहीं, हमारे हाल का उसे इल्म होना ही काफ़ी है। मुख्तसर ये कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भड़कते हुए शोलों में पहुँच गए और फिर नीचे की तरफ जाकर आग के दरमियान गिर गए। इसी दौरान अल्लाह ताला ने आग पर अपना फरमान जारी कर दिया था और इसके अल्फाज ये हैं कि ए आग, सलामती के साथ इब्राहीम के लिए सर्द हो जा। चुनाचा आग गुलजार बनी, गुल और रेहान की कसरत हो गई। फरिश्तों ने इब्राहीम को ज़मीन पर बिठा दिया। उनके बैठते ही उनके करीब चश्मा जारी हो गया, गुलाब और नरजिस के फूल खिल उठे। एक रिवायत में है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो ही आग के बीचों बीच में पहुंचे तो हज़रत जिब्राईल ने फौरी तौर पर बिलोर का एक तख्त बिछाकर उस पर उन्हें बिठाया और उनके तख्त पर बैठते ही चश्मा आब जारी हुआ और इर्द गिर्द फूलों के दरख्त नुमायां हो गए। एक रिवायत में है कि जली हुई लकड़ियों के बाकी हिस्से को, जो जलने से रह गया था, उसे जिब्राईल ने ज़मीन पर नस्ब कर दिया और उससे हरे भरे दरख्त पैदा हो गए जिनमें ताज़ा फल लगे हुए थे। एक रिवायत में है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में डाले गए तो छिपकली दूर बैठी हुई आग को फूंक रही थी, इसीलिए खुदा ने इन्हें मारने का हुक्म दिया है। और मेंढक दूर ही से मुंह में पानी लेकर नारे नमरूद की तरफ फेंक रहा था ताकि वो बुझ जाए और हज़रत इब्राहीम बच जाएं।
اسی لیے خدا نے اس کو مارنے سے منع فرمایا ہے۔ الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام حکم خدا سے آگ کے گلزار میں بیٹھے ہوئے خدا کو یاد کر رہے تھے، اور ایک روایت کی بنا پر 3 دن، ایک روایت کی بنا پر 7 دن اسی آگ کے گلزار میں رہے۔ اسی دوران میں نمرود نے اپنے بڑے سے ایک مینارے پر جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف جو نگاہ کی، اسے خیال تھا کہ وہ تو جل بھن کر راکھ ہو چکے ہوں گے۔ جب اس نے انہیں اس اچھے حال میں دیکھا تو بہت تعجب کیا۔ اسے یہ خیال پیدا ہو گیا کہ اب جب کہ یہ آگ میں نہیں جل سکے اور صحیح سالم برآمد ہوں گے تو یقیناً میرے لیے زیادہ مضر ثابت ہوں گے۔ یہی کچھ سوچ کر اس نے اپنے کارکنوں کو حکم دیا کہ منجنیق کے ذریعے سے ابراہیم پر پتھر پھینکے جائیں۔ چنانچہ بہت بڑے بڑے پتھر ان میں رکھ کر پھینکے گئے اور ایک مقام پر ہوا میں جمع ہو گئے اور بحکم خدا ابر کی صورت اختیار کر کے برسنے لگے، جس کے نتیجے میں اس حصے کے علاوہ جو گلزار بنا ہوا تھا، آس پاس جس قدر بھی آگ تھی اس طویل 4 دیواری میں، وہ سب بجھ گئی۔ علامہ مجلسی تحریر فرماتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے جو منجنیق بنائی گئی وہ وہی تھی جس میں رکھ کر حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا۔ حضرت ابراہیم کو جب ہاتھ پاؤں باندھ کر منجنیق میں رکھا گیا تو ان کا چچا آزر، جو حکومت نمرود کا ایک وزیر تھا، وہ حضرت ابراہیم کے پاس آیا اور ان کے روئے مبارک پر ایک تماچا مار کر کہا کہ اب بھی اپنی حرکت سے باز آ جا اور نمرود کی خدائی تسلیم کر لے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ جو خدا ہے خدائی اسی کی تسلیم کی جائے گی، یہ نہ خدا ہے نہ اس کی خدائی مانی جا سکتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جب ٹھنڈی ہوئی تو اس کا اثر 3 دن تک دنیا کی تمام آگ پر رہا اور اس میں ٹھنڈک آ گئی۔ مورخین کا بیان ہے کہ آتش نمرود کے گلزار بننے کے واقعات اور اس وقت کے دیگر حالات دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام اور جناب سارہ سلام اللہ علیہ نے ایمان ظاہر کیا اور رازہ بنت نمرود ایمان لائی۔ حضرت لوط حضرت ابراہیم کے چچا زاد بھائی تھے اور جناب سارہ چچا زاد بہن تھیں۔ رازہ بنت نمرود کے ایمان لانے کے متعلق تاریخ میں ملتا ہے کہ یہ نمرود کی بہت ہی زیرک اور ہوشیار لڑکی تھی۔ اس نے جب حضرت ابراہیم کے آگ میں ڈالے جانے کو دیکھا تو بڑے اصرار سے اپنے والد کو اس بات پر راضی کیا کہ اسے اس مینارے پر جانے کی اجازت دی جائے جس پر سب لوگ بیٹھ کر حضرت ابراہیم کو دیکھ رہے ہیں۔ چنانچہ نمرود نے اجازت دے دی اور وہ اس مینارے پر جا پہنچی۔ وہاں پہنچ کر اس نے حالات دیکھے۔ اسے یہ دیکھ کر بڑا تعجب ہوا کہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور بلور کا تخت ابراہیم کے لیے لایا گیا ہے۔ چنانچہ اس نے بے ساختہ آواز دی، اے ابراہیم، میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ اے ابراہیم، یہ حالات کیسے پیدا ہوئے؟ خدا نے اس کی آواز ابراہیم تک پہنچا دی۔ حضرت ابراہیم نے جواب دیا، جس کے دل میں اللہ کی معرفت ہو اسے آگ نہیں جلا سکتی۔ اس نے کہا کہ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آگ میں آپ تک آ جاؤں؟ آپ نے فرمایا، تو کلمہ پڑھ لے تو ہمارے پاس آ سکتی ہے۔ اس نے کلمہ پڑھا اور چپکے سے اتر کر ابراہیم کے پاس جا پہنچی۔ جب آگ کے قریب پہنچی اسے آگ کے کسی حصے نے اذیت نہ پہنچائی اور وہ حضرت ابراہیم تک جا پہنچی۔ وہاں پہنچ کر اس نے اپنے ایمان کی تجدید کی اور واپس اپنے گھر باپ کے چلی گئی۔ نمرود کو جب ایمان لانے کا واقعہ معلوم ہوا تو وہ آگ بگولا ہو گیا اور اپنی لڑکی سے کہنے لگا کہ توبہ کر۔ اس نے انکار کیا، پھر بھی اس نے مزید ڈرایا مگر لڑکی نے پرواہ نہ کی۔ نمرود جب اسے سمجھانے سے عاجز ہو گیا تو اس نے اسے جلادوں کے حوالے کر دیا۔ جلادوں نے اسے دھوپ میں لٹا کر اس کے ہاتھ پاؤں میں میخ ٹھونک دی۔ ادھر جلادوں نے اسے سزا دی، ادھر خدا نے جبرائیل کو حکم دیا کہ میری کنیز کو وہاں سے تندرست کر کے ابراہیم تک پہنچا دو۔ یہ واقعہ حضرت ابراہیم کے آگ سے نکلنے کے بعد کا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رازہ بنت نمرود کو حضرت ابراہیم کی خدمت میں پہنچا دیا، چنانچہ وہ انہی کے پاس رہیں۔ بالآخر انہوں نے اس کی شادی اپنے ایک فرزند مدین کے ساتھ کر دی جو کہ سارہ اور ہاجرہ کے علاوہ قطورہ بیوی سے تھا۔ پھر خدا نے اسے یہ عزت دی کہ اس کے سلسلہ رحم میں بہت سے انبیاء کو پیدا کیا۔ اب ہم منجنیق کی تاریخ کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ دوستوں، تاریخ میں ملتا ہے کہ محمد بن قاسم بیلہ کی فتح کے بعد دیبل کی طرف بڑھا تو اہل دیبل قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے۔ دیبل کی فصیل بہت مضبوط اور بلند تھی۔ مسلمانوں نے اس فصیل کو توڑنے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ چنانچہ مسلمانوں کے لیے صورتحال بہت پریشان کن تھی۔ دیبل کے ہی وسط میں تقریباً 40 گز اونچی کرسی پر ایک بت خانہ واقع تھا جس کا گنبد بھی اتنا ہی اونچا تھا۔ گنبد پر سبز ریشم کا پرچم لہراتا تھا، جس کے متعلق اہل دیبل کا عقیدہ تھا کہ جب تک پرچم لہراتا ہے تب تک یہ گنبد قائم ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ مسلمانوں کو اہل دیبل کے اس عقیدے کا پتہ چلا تو انہوں نے عروسک نامی منجنیق کو آزمانے کا فیصلہ کیا۔ گولہ باری کے وقت عروسک کو 500 آدمی چلاتے تھے
اور محمد بن قاسم نے عروسک کے انچارج جونتا اس سلمہ کو بلایا اور اس سے کہا اگر تم مندر کے گنبد پر لہراتے ہوئے جھنڈے کو منجنیق سے نشانہ لگا کر گرا دو تو 10,000 درہم انعام ملے گا۔ جونا نے گنبد کے میلے بقو کو دیکھ کر حساب لگایا اور کچھ سوچ کر بولا اگر منجنیق کے اگلے دونوں پاؤں کاٹ کر چھوٹے کر دیے جائیں تو میں 3 پتھروں سے جھنڈے کو گرا کر پتھر توڑ دوں گا۔ محمد بن قاسم نے کہا اگر نہ گرا سکے تو اس نے کہا کہ آپ میرے ہاتھ کاٹ دیجیے گا، مگر اس کی نوبت نہ آئی اور اس نے اپنے پہلے 2 نشانوں سے ہی جھنڈے کو تار تار کرنے کے بعد تیسرے نشانے سے گنبد کو توڑ دیا۔ دیبل کی فتح منجنیق کی ہی مرہون منت تھی۔ دوستو منجنیق بہت ہی قدیم جنگی ہتھیار ہے، مختلف زمانوں میں اس کی شکلیں بھی تبدیل ہوتی رہیں، نیزے، بھالے، پتھر، اینٹیں، جلتی ہوئی لکڑیاں، مٹی کے تیل سے بھری ہوئی شیشیاں، دشمنوں پر پھینکنے کے لیے منجنیق کو ہی استعمال کیا جاتا تھا۔ منجنیق دشمن کی فوجوں میں بھگدڑ مچانے، فوجوں اور گھوڑوں کو ہلاک کرنے اور بحری جہازوں کو ڈبونے اور فصیلوں کو توڑنے کے لیے بھی مشہور تھی۔ دوستوں 4 صدی قبل مسیح میں پہلی منجنیق کا سراغ ملتا ہے۔ روایات کے مطابق 399 قبل مسیح میں اٹلی کے ایک جابر حکمران نے افریقہ کے مغربی ساحل پر واقع ایک شہر کارتھیجن پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا اور حملے کو زوردار بنانے اور اس میں یقینی کامیابی کے لیے اس نے یونان سے چند ایسے کاریگر اور مستری بلائے جو سامان حرب بنانے میں خاص مہارت رکھتے تھے۔ بادشاہ نے انہیں کوئی ایسا آلہ تیار کرنے کا حکم دیا جس کے ذریعے آسانی سے اپنے حریف کو نیچا دکھایا جا سکے۔ چنانچہ کاریگروں نے بالکل ایک نیا آلہ ایجاد کیا، اسے بھی منجنیق کا نام دیا گیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اولین منجنیق 4 صدی قبل مسیح میں یونان کے ایک مشہور حسابدان اور افلاطون کے ہم عصر زوپرس نے بنائی تھی۔ منجنیق کی ابتدائی صورت بہت پیچیدہ تھی، خصوصاً اس کے استعمال میں بہت دقت پیش آتی تھی۔ منجنیق کی صورت کو مختلف ادوار میں مختلف طریقوں کے مطابق تبدیل بھی کیا جاتا رہا۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑی منجنیق ارشمیدس نے بنائی تھی جو 600 پاؤنڈ وزنی پتھر سے بھی نشانہ بازی کر سکتی تھی۔ جنگ کے دوران فوجی انجینئر منجنیق سازی کے ہتھیار بھی اپنے ساتھ رکھتے تھے اور جہاں ضرورت پڑتی تھی درخت کاٹ کر منجنیق تیار کر لی جاتی تھی۔ سکندر اعظم کی فوجیں بھی ایسا ہی کرتی تھیں اور یہ منجنیق عام طور پر بہت وزنی اور عظیم الجثہ ہوتی تھیں۔ رومی فوجوں نے بھی اس قسم کی بھاری منجنیقیں استعمال کیں۔ ایک اور قسم کی 2 بازوؤں والی منجنیق بھی تھی جسے اسکارپین بھی کہا جاتا تھا، اور یہ 5ویں صدی عیسوی کے آخر میں جب سلطنت روم کو زوال آیا تو استعمال کی جاتی تھیں، اور ہندوستان کی جتنی پرانی لڑائیاں ہیں اس میں منجنیق کو استعمال کیا گیا۔ منجنیق کے ذکر کے بعد مزید آگے کے واقعات آپ سے بیان کرتے ہیں۔ دوستوں مورخین کا بیان ہے کہ نار نمرود سے نکلنے کے بعد حضرت ابراہیم برابر تبلیغ کیا کرتے تھے۔ نمرود نے ان کی جدوجہد دیکھ کر خدا کی عظمت کو گھٹانے کے لیے اپنے وزیروں اور لوگوں سے کہا کہ میں آسمان کی طرف جاتا ہوں اور خدائے ابراہیم کو تیر مار کر ہلاک کروں گا۔ ان لوگوں نے اس کی مخالفت کی لیکن وہ نہ مانا، چنانچہ اس نے ایک بہت طویل مینار تیار کرنے کا حکم دیا جو کئی سالوں میں مکمل ہوا۔ جب وہ بن گیا تو اس نے ایک تابوت بنوا کر اس پر لے گیا اور 4 گدھ بھی اپنے ساتھ لے گیا اور ان گدھوں کو بھوکا رکھا۔ پھر اس تابوت میں 4 ڈنڈے بنوا کر ان میں گوشت باندھ دیا اور تیر و کمان لے کر گدھوں کو چھوڑ دیا۔ وہ اوپر کو اڑے اور شبانہ روز اڑتے ہی چلے گئے، مگر جب نمرود نے اوپر کی طرف نظر کی تو اسے آسمان اتنا ہی دور نظر آیا جتنی دور زمین سے تھا۔ بالآخر اس نے تیر مارا اور پلٹا۔ اسی دوران میں ایک زبردست زلزلہ آیا اور ساری عمارت گر گئی۔ عمارت کے گرنے سے ایسی ہیبت پیدا ہوئی کہ ساری مخلوق کی زبان ہی بدل گئی اور بروایت طبری اور روضۃ الصفا 72 زبانیں ہو گئیں۔ اسی تبدیلی کی وجہ سے اس ملک کا نام جس میں نمرود رہتا تھا بابل ہو گیا۔ قصص تہرانی میں ہے کہ نمرود کی واپسی کے بعد ایک آواز پیدا ہوئی جس کی وجہ سے سب اہل بابل بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش میں آئے تو ان سب کی زبانیں بدلی ہوئی تھیں، اور اس پر یہ کہ ایک ایک قبیلے کی ہی زبان الگ الگ نہیں ہوئی بلکہ ایک ایک قبیلے میں کئی کئی زبانیں ہو گئیں۔ عجائب القصص میں یہ بھی ہے کہ وہ مینارہ جو نمرود نے تیار کیا تھا وہ 5000 گز لمبا تھا۔ اسی کتاب میں یہ بھی ہے کہ نمرود جب اس مینارے پر پہنچا اور وہاں سے گدھوں کے ذریعے سے اوپر کو اڑا تو زمین کی طرف دیکھا، پھر آسمان کی جانب دروازہ کھولا اور تیر سیدھا کر کے اوپر کو پھینکنا چاہا۔ اس کے ساتھ جو ایک اور ساتھی بیٹھا تھا اس نے کہا کہ یہ کیا کرتا ہے؟ نمرود نے کہا خدا کو تیر مار رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ خدا کو کوئی نہیں مار سکتا، یہ تیرا مالی خولیا ہے۔ یہ سن کر نمرود نے اسے اسی بلندی سے زمین کی طرف پھینک دیا۔
وہ شخص ہوا میں نیچے کی طرف آ رہا تھا کہ خدا نے بذریعہ جبریل اسے جنت میں پہنچا دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ نمرود نے پہلے مینارہ بنا کر اس پر سے تیر مارنا چاہا، لیکن وہ مینارہ تباہ ہو گیا اور اس کے بعد اس نے 4 گدھوں کے ذریعے سے پرواز کی تھی۔ مورخین مزید بیان کرتے ہیں کہ جب نمرود کی آگ سے حضرت ابراہیم برآمد ہوئے اور بحکم رب جلیل نمرود کے پاس پہنچے اور اس سے کہا کہ اب بھی ایمان لا کر اپنی آخرت بنا لے اور اپنی خدائی سے توبہ کر لے، تو اس نے کہا کہ اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اے ابراہیم، آگ ضرور تمہارے لیے گلزار بن گئی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تمہارے خدا کو تسلیم کر لوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بہت بڑی طاقت کا مالک ہے، اس کے مقابلے میں تیری کوئی ہستی نہیں ہے۔ یہ سن کر نمرود کو پھر تاؤ آ گیا، کہنے لگا کہ میرے پاس جس قدر لشکر ہے وہ تمہارے خدا کو نصیب نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تیری بساط ہمارے خدا کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، اس کا کیا ذکر، تو خود میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نمرود نے کہا کہ اچھا، میں اپنا لشکر جمع کرتا ہوں، تم اپنا لشکر بلاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس چیلنج کو قبول فرما لیا۔ دن مقرر ہوا اور نمرود نے بے شمار لشکر جمع کر لیا۔ جب وقت آیا، نمرود نے پوچھا تمہارا لشکر کہاں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ عنقریب آنے والا ہے۔ اتنے میں مچھروں کی فوج فضا میں ظاہر ہوئی اور ان کی تعداد اتنی تھی کہ سورج کی روشنی چھپ گئی۔ ان مچھروں نے زمین پر پہنچ کر لشکر نمرود پر حملہ کر دیا۔ نہ صرف لوگوں کو ہلاک کر ڈالا بلکہ ان کے اسلحے بھی کھا گئے۔ جو لوگ بچے وہ جان بچا کر بھاگ گئے۔ جب نمرود نے اپنے اوپر مچھروں کی بارش دیکھی تو بھاگا اور شیشے کے ایک مکان میں اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کی اور اس مکان کو ہر طرف سے بند کر دیا، مگر ایک لنگڑا مچھر کسی نہ کسی طرح باقی رہا اور وہ اس کی طرف آ ہی گیا اور اس کی ناک کے راستے سے اس کے دماغ میں جا پہنچا اور روز وہ اس کے دماغ میں کاٹتا، یہاں تک کہ بہت موٹا تازہ ہوا اور کاٹ کاٹ کے اس نے نمرود کی جان لے لی۔ روضۃ الصفا میں ہے کہ نمرود کے سر میں جو مچھر گھسا تھا اس کی وجہ سے اس کے سر پر جب تک جوتیاں نہیں ماری جاتی تھیں اس کو سکون نہیں ہوتا تھا۔ وہ 40 سال اس واقعے کے بعد زندہ رہا اور آخر میں اسی مچھر کے سبب سے مر گیا۔ تاریخ طبری میں ہے کہ اس واقعے کے 400 سال بعد اس کی وفات ہوئی۔ دوستوں، اس دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اس سے آگے کے جو واقعات ہیں وہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اپنے کمنٹس آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔